Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. Once again, welcome back to our channel because you are watching Gupshup Corner with new video and I'm your host. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया. वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो है उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. तो जनाब, मैं मंटो नहीं हूँ कि थर्ड एपिसोड ऑन आ चुकी है और इसी पर हम आज बात करेंगे. बात क्या करेंगे बल्कि क्विक रिव्यू है इसका, क्योंकि फिर हमने इसकी फोर्थ एपिसोड भी देखनी है. तो मैंने सोचा कि आज ही वीडियो बना लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो फर्स्ट सीन जो है ना वो 4 मिनट्स और 1 सेकंड का है और इसमें बात क्या हो रही थी, हम इसके डायलॉग्स पे भी बात करेंगे क्योंकि खलीलुर रहमान कमर साहब का ड्रामा है तो उसमें डायलॉग ना हो तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना. तो डायलॉग भी बड़े मोटे मोटे से होते हैं ना, तो उनको भी हम देखेंगे. तो जनाब, सीन स्टार्ट होता है. महमल ने यूनिवर्सिटी जाना है और वो नाश्ता नहीं कर रही है और इतने में फूफो साहबा आ जाती हैं और बात स्टार्ट होती है. और महमल कहती है, रात को अब्बा आए थे ना आपके पास, मैंने देखा, तुमने सुना भी था. मैं भी सुरैया होने से पहले, अच्छा इससे पहले वो कहती है माँ ने कहा था, तो वो कहती है आगे से कि मैं भी सुरैया होने से पहले महमल हुआ करती थी. पहले मैं भी तुम्हारी तरह दरवाजे की ओट में छुप छुप के बातें सुना करती थी. छुप के बातें सुनने वाली लड़कियों के नाम महमल मारूख टाइप होते हैं. अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है पता नहीं. खलीलुर रहमान कमर साहब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे. अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगा. फिर मैंने फ़ैसला किया सुरैया बन जाती हूँ. अब मुझसे बैठकर या बिठाकर बात करनी पड़ती है. ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया था. क्या उसने अपनी इतनी वर्थ बना ली है सुरैया बन के कि अब उसके साथ जब बात करनी है किसी ने तो उसको पहले उसको बुलाना बिठाना है, तो यहाँ उसके पास जाके बैठना है, तब बात होगी. बातें सुनने के लिए मुझे दरवाजे की ओट में छुपना नहीं पड़ता. अब ये भी नहीं है कि तुम सुरैया बनो, गुड़िया महमल बनो. सुरैया बनने के लिए 2 बेटों की कुर्बानी देनी पड़ती है. और फिर सुरैया हमारी जो है ना वो मुस्कुराती हुई चली जाती है. यहाँ पर जी एक सीन ख़त्म हो जाता है पहला. अच्छा जी, साथ ही दूसरा सीन आ जाता है. बड़ा ही को इमोशनल सा सीन था कि महमल यूनिवर्सिटी जाने से पहले उसकी नज़र पड़ती है अपने भाई के हाथ की मूवमेंट पे, क्योंकि वो उसका भाई भाभी माँ भी और फूफो भी एक साथ ही बैठे होते हैं. तो वो इमोशनल सी होके ना तो आ जाती है भाई के पास और रोने लगती है. तो जनाब जी ऊपर से एंट्री हो जाती है हमारे सिराज अहमद सरी साहब की और वो कहते हैं कि रो क्यों रही हो, हटो यहाँ से. इसे बताओ नसीबा, अमृतसरियों की औरतें पत्थर का कलेजा उठाए फिरती हैं. उनके रोने का मतलब होता है हमने मैयत दुश्मन के कहकों तले रोन डाली. चलो जी, बात ही ख़त्म कर दी सिराज अमृतसरी साहब ने. अब जी महमल साहबा आ जाती हैं यूनिवर्सिटी में. अब ये कितना सिंपल सा सीन था कि महमल कहती है अपने टीचर से, क्योंकि मेरा जो है एडमिशन लेट हुआ है तो मेरी क्लासेस मिस हुई हैं तो मुझे एक्स्ट्रा क्लास चाहिए. अब इतने से सीन को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि पहले तो वो मिलती है और जनाब जी मंटो साहब जो है ना वो वैसे ही डर डर के उससे बात कर रहे होते हैं. तो वो कहती है जी आपसे बात करनी है. तो वो कहता है जी करें. कहती है हाँ नहीं, कहीं और चलते हैं. मतलब किसी स्टाफ रूम में या आपके कमरे में. मंटो बेचारा वैसे ही अंडर प्रेशर है सिराज अमृतसरी की वजह से. फिर महमल का कहना कि बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं. मंटो साहब डर ही गए. अब ये समझ नहीं आती कि मंटो साहब क्यों पूछ रहे हैं कि अब्बा कैसे हैं. आई मीन पापा कहती होगी ना. महमल कहती है अब्बा कहती हूँ. सुनकर अच्छा लगता है, मतलब कनेक्शन सा फील होता है. फिर बहुत ही सरप्राइजिंग सी बात थी कि कनेक्शन सा फील होता है और मंटो ये बात क्यों एक अपनी स्टूडेंट को कह रहा. अच्छा, फिर यहाँ पर होता क्या, जैसे ये सीन एंड होता है ना तो हमारी सनम सईद जो हैं वो भी देख लेती हैं. मतलब ड्रामे में तो उनका नाम है क्या नाम है उसका, मारिया जहाँ. तो वो भी देख लेती हैं और साफ सामने नज़र आ रहा होता है कि वो जेलसी फील कर रही है. इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था. अच्छा, अब एक्स्ट्रा क्लास के लिए महमल जो ग्राउंड बना रही है वो क्या है कि जी मेरे घर के हालात ठीक नहीं है और मेरे घर वाले समझते हैं कि एडमिशन हो गया तो
ڈگری مل گئی ہے۔ اب منٹو صاحب کا پریشان ہونا تو بنتا ہے کہ محمل جیسے لوگوں کے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں۔ خیر یہ اتنی سمپل سی بات کو اتنا کمپلیکیٹ بنا دیا کہ مطلب وہ کچھ سمجھ نہیں آئی، اور اس پر منٹو صاحب جو ہیں ان کے اور سے ریئیکشن بھی تھے کہ جیسے ڈر ڈر کے بات کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، وچ میکس نو سینس۔ اچھا پھر ان کو اچانک سے ریکال ہوتا ہے کہ جی محمل جو ہے نا وہ سراج امرتسری کی بیٹی ہے، تو ساتھ ہی وہ ان کا ریئیکشن چینج ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی میں اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ریلیشن شپ پر بلیو کرتا ہوں، اس لیے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ اب محمل بھی ہماری بڑی عقل مند ہے، کہتی ہے کہ سیکریفائز نہیں چاہیے، ٹائم چاہیے۔ اب منٹو صاحب بیچارے ڈرے ڈرے کہتے ہیں تو دے رہا ہوں نا، جب کوئی اپنے حصے کی چیز کسی کو دیتا ہے تو وہ سیکریفائز ہوتا ہے۔ چلو جی بہرحال وہ ہو گئی بات ان کی کہ جی مجھے ٹائم چاہیے، آپ مجھے ایکسٹرا کلاس کے لیے ٹائم دیں، ہو گئی بات، تھینک یو ہو گیا۔ تھینک یو کے بعد پھر ایک ان لاجیکل کوشچن جو ہے نا وہ محمل کرتی ہے کہ جی اچھا سر آپ نے جو چیز سیکریفائز کی ہے وہ کیا ہے؟ اب کمال ہے بھائی۔ اچھا ٹائم، آگے سے منٹو صاحب کہتے ہیں ٹائم۔ اب کوئی پوچھے منٹو صاحب کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں اس ٹائم اپنے گھر جا کر کھانا پکاتا ہوں، اور یہ محمل کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا، آپ خود کھانا پکاتے ہیں۔ یو آر سو کیوٹ سر۔ سر آپ اپنی بیگم سے نہیں کہتے، یو آر فیمینسٹ سر۔ اب یہ باتیں اس ٹائپ کی، یہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو اپنے سر سے جا کے کرتا ہے، اور کون سا سر ہے جو اس طرح کی باتیں سنتا ہے، اور وہ پھر ہنستی بھی چلی جاتی ہے، اور منٹو صاحب جو ہے نا وہ خود ہی بیٹھ کے تو امبیرس بھی ہو رہے ہیں، عجیب۔ اب اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جی منٹو صاحب اپنے گھر میں نا کوکنگ کرتے ہوئے خود مسکرا رہے ہیں، اور ان کو مطلب کہ ایک قسم کا ریکال ہو رہا ہے کہ جی وہ محمل کی باتوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اب اوپر سے آ جاتی ہے ہماری ماریا جہاں مین صنم صحیح، اس طرح کیوں ہنس رہے ہیں؟ اور منٹو صاحب ساری بات بتاتے ہیں، ٹیپیکل جیلسی مطلب نظر آ رہی ہے صنم سعید سے کہ پیاری ہے بہت، لیکن گنڈے کی بیٹی لگتی نہیں ہے۔ بندہ سوچے بھئی ہر ایک بات پر گنڈے کی بیٹی، مطلب یونیورسٹی میں بھی یہی بات ہے، ریکال ہوتی ہے تب بھی یہی بات ہے، اور پھر جب ان دونوں کی ڈسکشن ہوتی ہے تو تب بھی یہی بات ہے۔ اب منٹو صاحب اپنے ہی گھر میں بیٹھے ڈر رہے ہیں کہ سراج امرتسری کی بیٹی ہے، ٹائم تو دینا پڑے گا نا۔ اچھا اب اس میں بیچ میں وہ بات کو چینج کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں اس کو فیروز کو لے آتے ہیں، جو کہ بتایا گیا ہے کہ ہماری جو صنم سعید ہے ماریا جہاں، اس کا کوئی ایکس ہے۔ اچھا اب جب کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی امیجنری بندہ ہے، کوئی ہے نہیں ایکچوئل میں، لیکن مطلب یہ سارا سین تو ویسے ہی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیوں ڈالا گیا تھا بیچ میں، لیکن اس سب کے باوجود جو ہماری ماریا جہاں ہے نا صنم سے، وہ جو جس وقت وہ کہتی ہے نا مسٹر منٹو، کمال کرتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر دکھاتے ہیں جی محمل آ جاتی ہے گھر، اور آ کے سارے دن کی ایکٹیویٹی اس نے نا اپنی پھوپھو کو تو بتانی ہے۔ اب یہ بھی سمجھ نہیں آتی، یہ بھی بڑا سرپرائز ہے کہ پھوپھو کیوں ایک بات منٹو کی پوچھتی ہے، مینز ایج کیا ہے، دیکھنے میں کیسا ہے، اور کتنے ٹیچرز ہیں، بقول محمل کے ہوں گے کوئی 50-100، بٹ ہی از فیمس۔ ہنسی مذاق بھی کرتا ہے۔ اب اس بات میں محمل کا بے مقصد ہنسنا سمجھ نہیں آیا، اور پھر پھوپھو کا اس طرح سب پوچھنا بھی سرپرائزنگ ہے۔ چلو یہ بھی ہم سوچ لیتے ہیں کہ جی پھوپھو کے پاس ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے سوائے اپنی بھتیجی کے، تو وہ شاید اس وجہ سے پوچھ رہی ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سرپرائزنگ ضرور ہے۔ اب جی یہاں نیکسٹ سین میں ایک چیز اور اوپن ہوتی ہے کہ کسی ٹائم پر میاں صاحب نے سریا کا جو پرپوزل تھا نا وہ بنیامین کے لیے بات کی تھی اس کی، اور اب اس میں ہوتا کیا ہے، تبھی اب سمجھ آئی کہ ختیجہ جو صبا حمید صاحبہ ہیں وہ سریا سے اتنی انوائٹ کیوں ہیں، تو ساتھ ہی خیر وہ بھی ایک اچھا تھا، جب وہ چلتے پھرتے وہ واک کرتے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صبا حمید کہتی ہیں اس طرح شام میں ساتھ چلتے ہو تو لگتا ہے ہم سفر ہو میرے۔ مردوں کی محبت میں سفر ہوتا ہے بنیامین صاحب، ہم سفری نہیں ہوتی، ہم جیسیاں کسی کو اپنا ہم سفر مان لیں تو راستے میں کسی اسٹیشن پہ نہیں اترتے۔ مطلب یہ بھی اچھے ڈائلاگ تھے
مجھے پسند آئے، آپ کو بھی یقیناً سن کے اچھا ہی لگا ہوگا۔ اچھا پھر صبا ہم یہ جو ختیجہ کا رول کر رہی ہیں وہ ایک سجیشن دیتی ہیں بنیامین کو، سریا کو مار ڈالو۔ آگے سے بنیامین کہتا ہے 70 سال میں ہم نے کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، بندوق نہیں چلانی۔ اسے کہتی ہے کسی سے کہو گاڑی اس کی گاڑی پہ مار دے، تو وہ کہتا ہے تم بھی تو گاڑی میں پھرتی ہو، پھر تمہارے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر مطلب ختیجہ کے دماغ میں کوئی بات آتی ہے، ورنہ نہیں۔ اچھا جی، پھر میاں صاحب جو ہے نا وہ سراج امرتسری کے گھر آ گئے سریا سے بات کرنے کے لیے، پھر یہ دکھایا جاتا ہے۔ تو آصف رضا میر جو ہیں، جو سراج امرتسری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں سریا کی دعا سے بھی ڈر لگتا ہے، میاں صاحب دعا میں بھی کسی کا برا نہیں مانگتی، کہتی ہے خدا بنیامین کو صبر دے، بنیامین کے لیے صبر مانگ رہی ہے، تو اس کے لیے تو دعا سے بھی آگے کی دعا کر مانگ رہی ہے، یہ میاں صاحب کہتے ہیں۔ اچھا اب آگے جی سریا میاں صاحب سے ملنے آتی ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ نماز پڑھی ہوتی ہے، تو وہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی میاں صاحب آئے ہیں اور آ کے ملو ان سے، تو آ کے کہتی ہے کہ جی پیار دیں میاں صاحب، پیار دیتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جو پیار دیتے ہیں ان کے حقوق بھی ہوتے ہیں، سر تسلیم خام میاں صاحب۔ اچھا یہ نا جو بار بار یہ بات آ رہی ہے نا کہ جی یہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے فلم دیکھ رہے ہیں، تو وہ شاید اس وجہ سے آ رہی ہے کہ جو مطلب ڈائلاگ ڈلیوری کا سٹائل ہے نا سائمہ کا، ہماری سائمہ جی جو ہیں، اس سے ایسے سمجھ آتا ہے، فیلنگ ایسے آتی ہے کہ جیسے فلم ہے، کیونکہ فلموں میں اس طرح کے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں۔ خیر جی اس پورے سین میں ڈائلاگ جو تھے، جو سریا کے تھے اسپیشلی، بڑے ہی ایموشنل تھے، لیکن ان شارٹ یہ کہ میاں صاحب اس کو آپشن دیتے ہیں، بنیامین کی جان لے لیتے ہیں، وہ کس صورت میں کہ اس کی بیٹی لے لیتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ جی نہیں یہ اس قسم کی چیز جو ہے نا یہ سودے بازی میں نہیں کروں گی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی 64 ایئرز ہو گئے ہیں اس قتل و غارت کو ہوتے ہوئے، تو وہ کہتی ہے جی 64 ایئرز نہیں ہوئے، 7 ایئرس اور 2 منتھ ہوئے ہیں، پچھلے 66 ایئرس جو ہے نا وہ تو آپ معافی ہے۔ تو وہ خیر مانتی نہیں ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میاں صاحب جب کہتے ہیں کہ تم نے کہا تھا سر تسلیم خام ہے، تو وہ کہتی ہے سر تسلیم خام تو ہے لیکن آپ سر مانگے کلیجے پہ ہاتھ نہ ڈالیں۔ بڑا ہی کوئی ایموشنل سا ڈائلاگ تھا اس وقت، اور وہ جو ہے نا وہ کہہ کے اور اپنا، اچھا یہ اس کا کمال ہے، وہ اتنی بڑی باتیں کر کے نا اتنے موٹے موٹے ڈائلاگ بول کے تو بڑے آرام سے اٹھ کے چلی جاتی ہے، وہ ہے بڑی ویسے پرسنالٹی وائز دکھایا گیا کہ بڑی کول ہے اور کوئی اتنی وہ ایکسٹریم پہ نہیں جائے گی یا کچھ بھی، لیکن ریونج اس کے اندر، اس کی باتوں میں، اس کے ڈائلاگس میں نظر آتا ہے۔ پھر جی اتنے میں میمل بھی آ جاتی ہے ڈیورنگ دیٹ سین ملنے کے لیے میاں صاحب سے، اور اس کے بعد سین ختم ہو جاتا ہے، اور آگے جی کبوتر بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کبوتر والا جو سین ہے نا ابھی فی الحال ان 3 ایپیسوڈ کی میں بات کر رہی ہوں، بڑا ہی کوئی کامیڈی سا سین ہوتا ہے نا موویز میں، وہ انٹرٹیننگ سا، تو ابھی فی الحال یہ اس طرح کا سین لگتا ہے خالد انعم والا، اور وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جی بیوی ہے تو اس نے مارا ہے تو تمہاری شادی نہیں ہوئی، تو یہ پتہ نہیں یہ منٹو صاحب کی شادی کے پیچھے کیوں سارے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جناب جی آ جاتی ہے پھر ان کی ڈسکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے پھوپھی بھتیجی کی۔ اب بار بار یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ منٹو اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ ہر وقت پھوپھی بھتیجی جب بیٹھتی ہیں تو وہ منٹو کی ہی بات کر رہی ہیں، اور پھر وہ بات کرتی ہیں کہ جی جیسے محمل اس سے پہلے بھی ایک سین میں کہتی ہے کہ جی سر منٹو کو پتہ چل گیا میں سگریٹ پیتی ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس، اور اس کے بعد پھر جب جتنے بھی سین آتے ہیں پھوپھی بھتیجی کے، اس میں سر منٹو ضرور ہوتے ہیں، انہیں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کی شادی کو، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب یہ کتنا ان لاجیکل سی بات تھی کہ پھوپھو یہ کیوں کہتی ہے کہ جی منٹو کو پتہ چلاؤ نا کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں، کیونکہ محمل کہتی ہے کہ جی شاید وہ ان کا بریک اپ ہو چکا ہے، تو وہ کہتی ہے میں کس سے پوچھوں، تو وہ کہتی ہے اسی سے پوچھ لو، اور پھر اس کی باتیں سوچ کے مطلب وہ خود ہی ہنسی جا رہی ہے محمل، مطلب وہ عجیب ہی سین ہے، کہتی ہے جی میں مس ماریا جہاں سے پوچھتی ہوں وہ ان کے نیبرس میں رہتی ہے، مطلب کیوں وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے سر منٹو بھی، اور اس کی شادی بھی، اور اس کی ڈسکشن کیوں ہوتی رہتی ہے اتنی، ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ ویسے تو ابھی 3 ایپیسوڈ ہوئی ہیں،
اور آگے ٹیزر میں پتہ بھی چلتا ہے کہ جی وہ شاید کہ آئے گا بھی ان کے گھر میں، لیکن وہ اتنا زیادہ امپورٹنس کیوں رکھتا ہے ان کے لیے، یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے، اور کچھ عجیب سا بھی لگ رہا ہے کہ ایک یونیورسٹی میں ٹیچر ہے اور اس کو اتنا زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ خیر اینی ویز آگے جی وہ جو اذان سمیع خان ہیں ان کی بھی انٹری ہو چکی ہے ود ہاجرہ، اور لو جی اب ہاجرہ کا بھی کوئی آگے پیچھے پتہ نہیں چل رہا، وہ بیچاری یتیم ہی ہے لگتا ہے، یتیم مسکین وہ بھی آ گئی ہے، کیونکہ اس کی بھی کہیں فیملی کا نہیں پتہ چل رہا، گھر تو ہے لیکن فیملی کہیں نہیں نظر آتی ان لوگوں کی، نہ اس کی نظر آ رہی ہے، نہ منٹو کی نظر آ رہی ہے، نہ اس کی نظر آ رہی ہے ماریہ جہاں مطلب صنم سعید کی۔ اور اذان جو ہے اس کو ویسے تو سراج امرتسری کا پتہ ہے، کیونکہ وہ گاڑی دیکھ کے ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ تو سراج امرتسری کی گاڑی ہے، تو وہ کہتی ہے ہاں تو میمل ان کی بیٹی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی مطلب وہ بھی بڑا کچھ سسپیشیس سا تھا، اور لیکن یہ آگے چل کے ظاہر ہے پتہ چلے گا۔ ابھی تو دو بندے ہیں جو جیلس ہو رہے ہیں، ایک ہاجرہ جیلس ہو رہی ہیں محمل سے کہ اذان سمیع خان جو ہے وہ اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ہماری میڈم جو ہے نا ماریہ جہاں، وہ جیلس ہو رہی ہیں محمل سے کہ سر منٹو جو ہے نا وہ ماریہ کی طرف اتنے زیادہ ان کی اٹینشن کیوں ہوتی جا رہی ہے، اور وہ اس کو اتنا مطلب انٹرٹین کیوں کر رہے ہیں، انٹرٹین مینس کہ وہ اس کو ٹائم بھی دے رہے ہیں، اس کی باتوں پہ ہنس بھی رہے ہیں گھر کے اندر بیٹھ کے اور کوکنگ کرتے ہوئے اور یہ سارا کچھ۔ تو ابھی تک تو یہی تھا، یہی اس کا ہے کوئک ریویو پوری ایپیسوڈ کا۔ تو آپ کو یہ ریویو کیسا لگا اور آپ کا کیا اوپینین ہے اس کے بارے میں، اپنا اوپینین ضرور شیئر کیجیے گا تھرو کامنٹ باکس۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔